अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो, एपिसोड 21। बेड पर ढेर सारे कीमती सूट बिखरे पड़े थे, मगर अनूबा को तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। आज उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और क्लास फेलो मीना की तकरीब मंगनी में जाना था और वो चाहती थी कि उसमें वो ऐसा रंग पहने कि सबसे अच्छी लगे। एक से एक कीमती सूट उसकी अलमारी में मौजूद थे जो उसने अपनी पसंद से बनवाए थे, और अब उनमें से कोई सूट भी उसे उस तकरीब में पहनकर जाने के काबिल ना लग रहा था। बुशरा भाभी अलमारी से निकालकर उसे देती, वो ड्रेसिंग टेबल के ट्रे से आईने के सामने खड़ी होकर जिस्म से लगाकर देखती और करके बेड पर उछाल देती। साहिरा बज़ाहिर तो रिसाला पढ़ रही थी, मगर अनूबा की एक एक हरकत उसकी नज़र में थी। वो सोच रही थी, सब पैसे के नखरे हैं, ये अदाएं, ये करोड़ों रुपए के ज़ोर पर ही तो है। असल में तो उसने ऐसी नखरेली लड़की अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। शहरजाद कॉटेज में उसने ऐसी सिचुएशन कभी ना देखी थी। शहरी घर भर की लाडली ज़रूर थी, मगर ये नाज़ो अंदाज उसके ना थे जो आज वह अनूबा के देख रही थी। और उसे हैरत तो बुशरा भाभी पर थी, जो माथे पर शिकन डाले बगैर उसे दूसरा सूट निकाल कर दे देती कि ये देखो लो, या चंदा ये बहुत अच्छा लगेगा, वो अमृत जैसे लहजे में कहती। मगर अनूबा की पसंद न जाने क्या थी। अनूबा, साहिरा ने उसे पुकारा तो वह गर्दन तिरछी करके सोफे पर बैठी साहिरा को देखने लगी, जो कि गोद में रसाला रखे उसे ही देख रही थी। सच सच बताओ, मीना की मंगनी में ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है जिसके लिए तुम मुनफरिद स्टाइल में तैयार होना चाहती हो? ओह साहिरा आपा, अनूबा जोर से हंसती, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी और चेहरे पर जो गुलाब महकते थे, उन्होंने साहिरा को सब कुछ समझा दिया। और अनूबा कह रही थी, मैं चाहती हूँ कि जो कलर मैं पहनूं ना, वो किसी लड़की ने ना पहना हो। मैं मुनफरिद नजर आऊं सब में। और तुम्हारी इस ख्वाहिश ने बुशरा भाभी को पिछले 1 घंटे से हलकान कर रखा है। फिर मैं क्या करूं? वक्त गुजरता जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि नुसरत आ जाएगी और मेरे लिबास की चॉइस भी ना होगी। अनूबा रूहानसी हो गई। लगता तो यही है, बुशरा भाभी हंसकर बोली। भाभी आप हटें, मैं इसे ऐसा लिबास मुंतखब करके दूंगी कि इस जैसा किसी ने भी ना पहना होगा। साहिरा उठकर उनके करीब आ गई। चलो तुम इसकी मुश्किल आसान कर दो और मैं तब तक कॉफ़ी बना रहा हूँ, सर में दर्द हो रहा है। ज़रूर, मगर मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी, साहिरा ने कहा। देखो डियर, वादा करो कि मेरा इंतखाब तुम रद्द ना करोगी। मैं पहले वादा नहीं कर सकती। अपनी आपा की पसंद देखोगी ना तो हैरान होगी, लोग मेरी पसंद पर रश करते हैं। साहिरा ने अनूबा की अलमारी में लटके हुए कपड़ों पर नजर डाली। जितने बेड पर बिखरे पड़े थे उतने ही, बल्कि उससे भी ज्यादा अब भी अलमारी में मौजूद थे। अनूबा, कभी तुमने उन लोगों के बारे में सोचा जो एक जोड़े को महीनों चलाते हैं और फिर उसके फट जाने पर पाबंद लगाकर पहनते हैं? कभी सोचो ना, तुम खुद को उन हजारों लोगों से बहुत अच्छा, बहुत आला पाओगी। प्लीज आपा, मेरा ये मसला तो नहीं है ना, ये हम सबका मसला है, मुश्तरका मसला। अगर सोचें तो इज्तमाई मसला है ये हमारा। हम नाशुक्रे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमारा यह एहसास मर चुका है, ज़मीर मुर्दा हो गया है, जो किसी के दुख पर नहीं चीखता। खुदा तुम्हें हर मोड़ पर ऐसी खुशियों से नवाजे। मगर ये सोच लो, वक्त एक सा नहीं रहता। इत्तेदाल को अपनी ज़िंदगी का असूल बनाओ। साहिरा ने नहायत नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की और फिर उसके लिए एक वाइट सूट निकाल लिया जिस पर सिल्वर गोल्डन तिल्ले से नहायत शानदार एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। बेलें और बॉर्डर बना हुआ था, वैसा ही दुपट्टा था। देखो, ये कलर तकरीब में किसी ने भी नहीं पहना होगा, और ये है भी कितना हसीन। तुमने गालबन इसे पहना भी नहीं। इसके साथ तुम वाइट मोतियों का सेट पहन लो, बालों में बेले की कलियां महका लो, बालों में सफ़ेदी चोटी जिसमें शीशे लगे हुए हों। तैयार हो जाओ, यकीन करो कि पूरी तकरीब में तुम सा कोई भी ना होगा। साहिरा ने कहा। अनूबा चंद लम्हे तो कुछ सोचती रही
اور پھر اس نے ساحرہ سے ہینگر لے لیا۔ واقعی اس نے یہ سوٹ ابھی تک نہ پہنا تھا، حالانکہ کتنی محبت اور شوق سے یہ بنوایا تھا۔ بس اس کی یہی تو عادت تھی کہ نہایت شوق سے کوئی چیز بنواتی اور پھر بھول جاتی۔ اسے یقین تھا کہ وہ واقعی سب سے الگ لگے گی۔ پھر وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ تم لباس بدلو، تیار میں کروں گی تمہیں، ساحرہ نے اسے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی بشریٰ بھابی کافی لیے آ گئی۔ ہو گیا اس کا مسئلہ حل؟ میں اور مسائل حل نہ کروں بھلا؟ ساحرہ مسکرائی، مگر ایک دم ہی اس کے لبوں کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ بھابی، میں اپنے مسائل تو حل نہیں کر پائی، بھلا مجھ سے کسی کو کیا امید ہو سکتی ہے کہ پگلی ایسی باتیں مت سوچا کرو۔ بشریٰ بھابی نے اسے لپٹا لیا اور وہ ان کے کندھے سے سر ٹکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی کہ دل کے سمندر میں جب بھی یاد کا پتھر پڑتا تھا تو اس کی سانسیں الجھنے لگتی تھیں۔ پھر اس نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ ساحرہ نے انوبہ کو تیار کیا، اس کی چوٹی کا آخری بل دے رہی تھی کہ گاڑی کے ہارن کی آواز پر انوبہ بولی، نصرت بالکل صحیح وقت پر آئی ہے۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بشریٰ بھابی نصرت کو بلانے کے لیے باہر چلی گئی۔ ساحرہ انوبہ کے دوپٹے میں بروچ لگا رہی تھی کہ نصرت بشریٰ بھابی کے ساتھ آ گئی اور بولی، ہماری لیڈر تیار ہو گئی، بیوٹیفل انوبہ۔ نصرت نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ساحرہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑے بروچ کی پن اس کے ہاتھ میں کھب گئی۔ نصرت کے پیچھے ہی تو پلوشا تھی، عادل کی بہن۔ اوہ، تو ہماری ساحرہ بھابی بھی موجود ہیں۔ پلوشا تیزی سے آگے بڑھی اور ساحرہ سے لپٹ گئی۔ تب ساحرہ کو بھی ہوش آیا۔ کیسی ہو؟ ساحرہ نے اس کی پیشانی چوم کر گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ بس منہ دیکھے کی محبت، بھئی آنے کی توفیق تو ہوتی نہیں آپ کو۔ پلوشا بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولی، پوچھ لو بشریٰ سے، آج کتنے عرصے بعد اس سے ملنے آئی ہوں۔ اسے بھی شکوہ ہی رہتا ہے، حالانکہ ہم بچپن کی دوست ہیں، مگر وقت ہی نہیں ملتا، کیوں بشریٰ؟ ساحرہ نے جلدی سے بات بنائی اور بشریٰ بھابی نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ بچیوں، کیا پیو گی تم لوگ؟ کچھ نہیں بھابی، نصرت نے جلدی سے کہا، بس ہم جائیں گے اب۔ نہیں بھی پلوشا، پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، یہ ہماری روایت کے خلاف ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر جائے۔ انوبہ ذرا میرے ساتھ آنا، بشریٰ بھابی نے کہا، اور پھر انوبہ کو لے کر باہر چلی گئیں اور اسے ہولے ہولے کہہ رہی تھی، انوبہ اپنی دوستوں کو ساحرہ کے متعلق وہی کچھ بتانا جو کچھ ابھی تم نے ساحرہ کے منہ سے سنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذرا سی غفلت اس کے لیے باعث آزار ہو۔ نہیں بھابی، میں کوئی پاگل ہوں، انوبہ نے دوپٹے کا پلو کندھے پر درست کرتے ہوئے کہا، اور اندر ساحرہ ہولے ہولے سے پلوشے سے کہہ رہی تھی، تم نے مجھے یہاں دیکھا ہے نا، عادل بھائی سے ذکر نہ کرنا، وہ حماد کو بتائیں گے، حماد پسند نہیں کرتے کہ میں بشریٰ سے ملوں، اس گھرانے سے ان لوگوں کی چپکلش چل رہی ہے، اور مجھے بشریٰ بہت پیاری ہے، اب ان کی خاطر میں اپنی دوستی کیوں چھوڑوں، اتنی اچھی ہے۔ سچ بھابی، واقعی بہت اچھی ہیں بشریٰ بھابی، حالانکہ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ انوبہ تو نصرت کی کلاس فیلو اور دوست ہے اور غالباً آتی جاتی رہتی ہے، میں تو آج فرسٹ ٹائم آئی ہوں، مگر انہوں نے جس طرح مجھے گلے لگایا ہے میرا دل مو لیا ہے۔ پلوشا بشریٰ کی محبت میں ڈوبی ہوئی کہہ رہی تھی، اور ساحرہ نے سوچا چلو بات نبھ گئی۔ حالانکہ وہ یہاں گزشتہ 2 ماہ سے مقیم تھی، مگر آج تک اس گھر کے فیملی ممبر کے علاوہ ان کے کسی جاننے والے کے سامنے نہ گئی تھی، مبادہ کوئی چہرہ شناسا نکل آئے۔ اب بھی یہ امید نہ تھی کہ بشریٰ بھابی کے ہمراہ نصرت اور پلوشا انوبہ کے کمرے میں چلی آئیں گی۔ اس کا خیال تھا کہ حسب معمول بشریٰ بھابی انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گی، مگر اسے کیا علم کہ وہ ڈرائنگ روم کی مہمان تھیں۔ نصرت انوبہ کی بہت بے تکلف دوست تھی۔ نصرت عادل کی بیوی مسرت کی سب سے چھوٹی بہن تھی، پلوشا سے اس کی گاڑی چھنتی تھی، تبھی تو وہ مینا منگنی میں پلوشا کو لے کے جا رہی تھی، مگر مینا سے بھلا پلوشا کی کب دوستی تھی؟ ساحرہ کو نصرت سے کوئی خطرہ نہ تھا، مسرت سے وہ ذکر کرے گی، کیونکہ نصرت نے اتنی اہمیت ہی نہ دی تھی اس کی یہاں موجودگی کو۔ ساحرہ کو یقین تھا کہ حماد احمد نے عادل کو اس کی گمشدگی کا ضرور بتایا ہوگا کہ وہ اپنے ہر دکھ سکھ عادل سے کہہ دینے کے عادی تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ چھت بھی گنوا دے، ابھی وہ یہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس راستے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی جو اسے حماد احمد کی طرف لے جاتا،
مگر کوئی راہ ہی دکھائی نہ دیتی۔ سوچ کر اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا، مگر کوئی راہ نہ نکلی تھی جو اسے اس کے گھر تک پہنچا دیتی۔ حماد احمد آندھی اور طوفان کی طرح میاں جی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت میاں جی ایپل جوس سے شغل فرما رہے تھے۔ وہ روز شام کو چائے کے بجائے جوس ہی لیتے تھے۔ میاں جی، حماد احمد نے میز پر ہتھیلیاں ٹکا دیں اور میاں جی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے رہے تھے، آپ نے مجھ پر وہ ستم کیا ہے جو یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کے ساتھ نہ کیا تھا۔ میاں جی، آپ کا کیسا انتقام ہے جس نے میری روح کو مار دیا ہے۔ ساروں کو تلاش کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں میاں جی۔ ان 2 ماہ میں نے اسے بہت تلاش کیا ہے، مگر وہ نہیں ملی، اور اس سے کوئی اور بھی تلاشتا ہوا آیا ہے۔ کون؟ میاں جی نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ اس کا بھائی میجر شاہ نواز ملنا چاہتا ہے اس سے۔ بتائیں میں اسے کیا جواب دوں؟ حماد احمد چہرے پر دکھوں کے سائے لہرا رہے تھے۔ کہہ دو چلی گئی ہے وہ یہ گھر چھوڑ کر۔ وہ نہایت بے پرواہی سے بولے۔ پلیز میاں جی، حماد احمد نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ مت منہ سے ایسے الفاظ نکالیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ پہلے بھی وہ اسی طرح تمہارے ساتھ آئی تھی نا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے حماد کو دیکھا۔ کاش میاں جی وہی غلطی کرنے پر میں اسے مجبور نہ کرتا، تب دوسری بار اسے بے گھر تو نہ ہونا پڑتا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا ہے، لیکن اب ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے میں انصاف کے لیے عدالت کا در کھٹکھٹاؤں گا کہ اب ایک ایک کو اس کے بارے میں جواب نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ بھی شوق پورا کر لو۔ میاں جی ہنسے۔ کرنا پڑے گا ایسا میاں جی، اب پھر ہمارا ٹکراؤ ہوگا میاں جی، آپ تیار رہیں، میں بتا کر وار کروں گا، آپ کی طرح چپ چپاتے کلیجے میں چھری نہیں اتاروں گا۔ میں لگتا تھا حماد احمد اپنے آپ میں نہ رہے ہوں، تبھی بخت جہاں زینی کو لیے آگے، گلابی جالروں کے نیٹ کے فراک میں۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میاں جی کو دیکھ کر ان کی طرف باہیں پھیلا کر لپکی۔ اس نے حماد احمد کو نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر میاں جی اور بخت جہاں سے اٹیچ تھی، تبھی تو ساحرہ کے جانے پر بھی اس نے پریشان نہ کیا تھا۔ یہی تو ہے جس کو ٹارگٹ بنا کر میاں جی نے سارہ کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا، اسے گر بدر کر دیا، اور وہ اس کی زندگی کی خاطر ڈول گئی۔ حماد احمد مٹھیاں بھینچ گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے عقاب کی سی تیزی سے میاں جی کے ہاتھوں سے کھلکھلاتی ہوئی زینی کو جھپٹ لیا۔ اس کی زندگی کی خاطر ساحرہ بے گھر ہوئی ہے نا میاں جی؟ آپ کی خوشیاں اسی کے دم سے ہیں نا؟ میں اسے جان سے مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ حماد احمد کی آنکھوں میں صرف وحشت ہی وحشت تھی، اسے رشتے کی کوئی پہچان نظر نہ آ رہی تھی۔ انہوں نے زینی کو فضا میں بلند کیا۔ کیا کر رہے ہو حماد؟ بخت جہاں چیخی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میاں جی گھبرا کر بولے۔ بخت جہاں کانپ گئی۔ میاں جی تیزی سے آگے بڑھے، مگر تب تک حماد احمد زینی کو بیڈ پر پٹک چکے تھے۔ میاں جی اور بخت جہاں انہیں پیچھے کھینچ رہے تھے۔ حماد احمد نے گھٹنے بیڈ پر ٹکائے ہوئے تھے۔ مر جائے گی یہ، مر جانے دے، میں روز مرتا ہوں، آج اسے مار دوں گا، آپ لوگوں کی خوشیاں مار دوں گا۔ حماد احمد کے عجیب پاگلوں جیسی حالت ہو رہی تھی۔ آخر بڑی مشکل سے میاں جی نے انہیں دھکیلا تو وہ نیچے آ رہے۔ میاں جی نے جلدی سے زینی کے چہرے سے تکیہ ہٹایا تو وہ ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ سلطان فخرو، میاں جی نے لرزتی ہوئی آواز میں ملازموں کو آواز دی اور زینی کو گود میں اٹھائے باہر نکل آئے۔ سلطان جلدی سے گاڑی نکالو، سپتال چلو۔ وہ زینی کو اٹھائے تقریباً بھاگتے ہوئے پورچ تک پہنچ گئے۔ زینی کی نبض ڈوب رہی تھی۔ سلطان نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ میاں جی زینی سمیت کار کی پچھلی نشست پر ڈھہ سے گئے اور شہرزاد کاٹیج سے اتنی تیزی سے نکلی جسم میں سے روح نکلتی ہو جیسے۔ حماد پتر، بخت جہاں نے قالین پر بیٹھے حماد احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خود بھی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ حماد احمد کچھ نہ بولے، بس زخمی نظروں سے ماں کو دیکھ کر رہ گئے۔ پتر، تو بہت بہادر ہے، پھر یہ کیا حرکت کی تو نے؟ اماں جی، کیا بہادروں کے دل نہیں ہوتے؟ حماد احمد کے لب کانپ کر رہ گئے۔ ماں جی، میں ٹوٹ گیا ہوں، ساحرہ کی جدائی نے توڑ دیا ہے مجھے،
اگر جدائی مقدر میں ہی تھی تو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہوتا. پتہ نہیں وہ کیسے لوگوں میں اور کس طرح رہ رہی ہوگی. حماد احمد لبوں سے لفظ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے. اس نے تمہیں خط میں تو لکھا تھا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے. بخت جہاں نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی. لکھنے سے کیا ہوتا ہے ماں جی، اسے پتہ ہے کہ میں پریشان ہوں، تبھی تو اس نے اس طرح لکھا تھا. مجھے پتہ ہے وہ خیریت سے نہیں ہے. اگر خیریت سے ہوتی تو مجھے اس کی سسکیاں اپنی سماعتوں میں کیوں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں؟ اس کے دل کا درد میرے دل کو کیوں بے حال کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں کی بے خوابی میری آنکھوں میں کیوں اتر آئی ہے؟ بتائیں ماں جی، یہ ہوتی ہے خیریت؟ حماد احمد نے ماں جی کی گود میں سر رکھ دیا اور نیچے ہی قالین پر لیٹ گئے. میں تھک گیا ہوں. میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور مجھے معلوم نہیں ابھی میرا کتنا سفر باقی ہے. انہوں نے ماں جی کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. کتنے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے نکل نکل کر ماں جی کے ہاتھ کو بھگونے لگے اور ماں جی ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، پتر، میں نے تجھے اس وقت بھی روکا تھا کہ ساحرہ کا خیال چھوڑ دے. اس گھر میں ہوتا وہی ہے جو تمہارے میاں جی چاہتے ہیں. ماں جی، آپ نے کبھی میاں جی کو نہیں روکا، میرے آنے کا انتظار تو کرتے. حماد احمد نے نہایت معصومیت سے کہا، میری مجال نہیں ہے کہ ان کے کسی حکم سے انحراف کروں، لیکن پتر پھر بھی میں نے ان سے احتجاج کیا تھا. مگر عورت کی کبھی مرد نے سنی ہے جو تمہارے میاں جی میری سنتے؟ بخت جہاں کی آواز بھرا گئی اور حماد کے گلے میں بھی کانٹے سے چبھنے لگے جب بخت جہاں نے کہا، کل سب واپس آ رہے ہیں. یاسر کی چھٹیاں بھی تو ختم ہو گئی ہیں. عائشہ دولت آباد چلی گئی ہے، وہ آئندہ ہفتے تک آئے گی. یہاں پھر رونقیں ہو جائیں گی، مگر میرے پتر کے گھر کی رونق پتہ نہیں کب آئے گی. بخت جہاں نے حماد احمد کی پیشانی چوم لی. ماں جی، اگر ساحرہ مجھے مل گئی تو میں ایک لحظ کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا. میاں جی سے ہر تعلق توڑ ڈالوں گا. سچ کہہ رہا ہوں ماں جی، آپ راہ میں مت آئیے گا. انہوں نے لیٹے لیٹے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا. میں تو کسی کی بھی راہ میں نہیں آتی، مگر ٹھوکریں مجھے سب سے زیادہ لگتی ہیں پتر. میری تو بوٹی بوٹی زخمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری روح پر بھی چھالے پڑے ہوئے ہیں. تو جو کرے گا آزاد ہوگا. میں ہمیشہ کی طرح چپ رہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے. بخت جہاں نرم ریشم جیسے لہجے میں کہہ رہی تھی. تبھی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی گونج اٹھی. بخت جہاں نے ہاتھ بڑھا کر صوفے پر سے کشن اٹھایا اور حماد احمد کے سر تلے رکھ کر خود فون ریسیو کرنے کے لیے اٹھ گئی. ہیلو، بخت جہاں نے نہایت گھٹی آواز میں ماؤتھ پیس میں کہا، اور دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ بخت جہاں کو لگا جیسے ان کی سانسیں رک جائیں گی. بڑی مشکل سے ان کے ہونٹوں سے نکلا تھا، نہیں نہیں، یہ کیسے ہو؟ بخت جہاں کی آواز میں حیرت، دکھ کے ملے جلے تاثرات پائے جاتے تھے. ان کے ہاتھوں سے ریسیور چھوٹ گیا. کیا ہوا ماں جی؟ حماد احمد ان کی طرف لپکے اور اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر نیچے گرتی، حماد احمد نے ان کو اپنے دونوں بازوؤں میں سنبھال لیا اور وہ ان کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی. کہیں زینی تو؟ حماد احمد خان کے ذہن میں یہ خیال سانپ کی طرح رنگا اور ان کا وجود زرد پتے کی طرح کانپ کر رہ گیا. نہیں نہیں ماں جی، بولیے نا، کیا ہوا ہے؟ کس کا فون تھا؟ ایسا کیا کہا ہے؟ وہ اپنے بازوؤں میں پڑی بخت جہاں کو جھنجھوڑ کر بولے. ان کا ایک ایک نقش سوال بنا ہوا تھا. پلیز ماں جی بتائیے مجھے، اب کس طرح تقدیر نے میاں جی کو وسیلہ بنا کر مجھ پر وار کیا ہے، اور کتنے تیر میرے کلیجے کے پار ہوں گے. اور ساحرہ نے بھی مجھے خط میں لکھا تھا کہ میں زینی کو میاں جی سے بچا لوں، اور اب اس سے کچھ ہو گیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ ماں جی بولیے نا. حماد احمد نے ماں جی کے گال سے گال رگڑتے ہوئے نم لہجے میں کہا. پھر انہوں نے نہایت آہستگی سے بخت جہاں کو بیڈ پر لٹا دیا اور ان کی ہتھیلیاں مسلنے لگا. ان کی آنکھوں کی سطح آپ ہی آپ گیلی ہوتی چلی جا رہی تھی اور اس کا دل ڈوبنے لگا تھا. انسان بہت ہی کمینہ ہے. جب اس کے دل میں بھانبڑ جھل رہے ہوں تو چاہتا ہے کائنات کی ساری ترتیب کو الٹ پلٹ کر دے، ہر شے کو نیست و نابود کر دے، اپنے دل میں لگی آگ پر ذرا سکون کے چینٹے ڈال دے تاکہ تپش میں کچھ تو کمی آئے، سب کی خوشیاں لوٹ لے اور دوسروں کو آنسوؤں کے سمندر میں دھکیل دے.
دوسروں کو توڑتے توڑتے اور دل کی خوشیاں لوٹتے لوٹتے بعض مرتبہ بندہ خود کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو خنجر دوسروں کے دل میں اتارنا چاہتا ہے اچانک ہاتھ بہکتا ہے اور وہ خنجر اپنے ہی کلیجے میں اتر جاتا ہے۔ یہی کچھ تو حماد احمد خان کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ تو میاں جی کی خوشیاں چھیننا چاہتے تھے کہ میاں جی کی خوشی زینی تھی، لیکن حماد احمد خان کو یہ خیال نہ رہا تھا کہ زینی تو ان کی بھی خوشی ہے، ان کا دل ہے، زندگی ہے ان کی، اور ان کی محبت ساحرہ کی۔ زینی کی زندگی کی خاطر تو ساحرہ گر بدر ہوئی تھی کہ ساحرہ کی خوشی ہے، اسی کی سانسوں کی خاطر تو اس نے میاں جی کے حکم پر گھر چھوڑا تھا، اپنی پناہ گاہ کو چھوڑ دیا تھا، ورنہ کون عورت اپنی پناہ گاہ چھوڑتی ہے؟ بہت مجبوری ہو یا پھر کسی بہت ہی پیارے شخص کی خاطر پناہیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ایک بار اس نے حماد احمد خان کی خاطر اپنے باپ کے گھر کی دہلیز چپکے سے پار کی تھی کہ حماد احمد کی محبت کی ڈور اس قدر مضبوط تھی کہ جس سے بندھ کر وہ پرانے رشتوں کی زنجیریں توڑ کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حماد احمد کے ساتھ چلی آئی تھی کہ بعض مرتبہ ایک محبت بہت ہی زور آور ثابت ہوتی تھی جو خون کے تمام رشتوں سے تعلق توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پہلے حماد احمد کی محبت ساحرہ کے دل کی مجبوری بنی تھی اور اس نے ابا جی کے گھر کی دہلیز پار کر لی تھی۔ اب زینی کی محبت میں وہ گر بدر ہوئی تھی۔ کیا عورت ہمیشہ اپنوں کی محبتوں کی خاطر، اپنے پیاروں کو کی خاطر گر بدر ہوتی رہے گی؟ کیا اس کی کوئی مستقل پناہ گاہ نہ ہوگی؟ اس سے زور آور، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دے گا، جیسے میاں جی نے ساحرہ کو مجبور کر دیا۔ اف میرے خدا! حماد احمد خان کا سر چکرا رہا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چکراتا سر تھام لیا، لگ رہا تھا جیسے ان کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یا خدا، زینی کو میری عمر لگ جائے، میں ساروں کے سامنے مزید شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زینی کو کچھ ہو گیا تو میری زندگی کی سانسیں بھی ختم کر دینا کہ میں اپنی محبت کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ حماد احمد دل ہی دل میں رب پاک سے دعائیں مانگ رہے تھے، ایسی دعائیں جن کا پورا ہونے کا انہیں 1% چانس نظر نہ آتا تھا۔ انہوں نے زندگی میں اتنی دعائیں نہ کی تھیں جتنی گزشتہ 2 ماہ میں کی تھیں، ہر پل ہر ساتھ، مگر لگتا تھا آسمانوں میں بیٹھے خدا نے تو ان کی طرف سے آنکھیں میچ رکھی تھیں، یا پھر فرشتے ان کی دعاؤں اور خواہشوں کا تھال اٹھا کر اوپر نہیں لے جاتے تھے، تبھی تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوتی تھیں اور ساحرہ انہیں نہ ملی تھی۔ حماد پتر، بخت جہاں کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ حماد احمد سوچوں کے بھنور سے نکلے اور ماں پر جھک گئے۔ بخت جہاں کی آنکھوں میں ساون اتر آیا تھا اور لب کچلتے ہوئے وہ حماد احمد کی نم نم آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ماں جی بتائیں کس کا فون تھا؟ کیا کہا گیا تھا؟ سلطان نے فون کیا تھا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ کیا کہا تھا سلطان نے؟ حماد احمد تیزی سے بولے، مگر بخت جہاں خاموش تھیں اور ان کی خاموشی حماد احمد کے وجود میں میخوں کی طرح اتر رہی تھی۔ ماں جی کے آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ حماد احمد نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور بولے، پلیز ماں جی بتائیں، میں ہر قسم کی بات سننے کو تیار ہوں۔ ایک اور زخم کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا لی ہے، حالانکہ چھلنی ہے دل میرا۔ پتر، سلطان نے کہا تھا گھر سے جاتے ہی کیمپس کے قریب ہی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس وقت وہ ہسپتال سے بول رہا تھا۔ تمہارے میاں جی کی حالت بہت نازک ہے۔ اور زینی؟ وہ جلدی سے بولے، اس کا تو بتایا ہی نہیں اس نے، نہ آپ نے پوچھا۔ حماد احمد کے لہجے میں شکوہ در آیا، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہ رہا، میں اتنی جلدی حماد پتر دکھ نہیں جھیل سکتی، مجھ میں سکت نہیں ہے۔ بخت جہاں کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ ہسپتال کا بتایا تھا؟ حماد احمد نے پوچھا۔ ہاں، نیو ہسپتال، بخت جہاں نے کہا تو حماد احمد جلدی سے کمرے سے نکل گئے۔ خیراں، ماں جی کے پاس بیٹھو، میں ہسپتال جا رہا ہوں، میاں جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ماں جی کو تسلی دو۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ملازمہ کو کیا ہدایت دے، اور خیراں کا جواب سنے بغیر برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر گئے۔ شہر دل اس قدر ہوا سونا، درد کا بھی پتہ نہیں کوئی، آج کی رات کتنی روشن ہے، کہیں دل تو جلا نہیں کوئی،
ساحرہ نے کتاب بند کر دی کہ ہر لفظ حماد احمد کا لہجہ بن جاتا تھا اور ہر صفحہ پر ان کا چہرہ نظر آتا تھا۔ ان کی آنکھیں اسے دکھائی دیتی تھیں، جن میں محبت تھی، پریشانی تھی، بلاوا تھا۔ آ جاؤ سارو۔ وہ اپنے تصور کے تخت پر بیٹھ کر حماد احمد کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ ان کی ساری پریشانیاں اور دکھ اپنے دل میں ان کی خوشبو کی طرح گھونٹ گھونٹ اتارتی رہتی۔ اسے علم تھا اور یقین تھا کہ حماد احمد اس کے لیے بہت پریشان ہے، اور اپنے دل کی بات پر اسے اپنے ایمان کی حد تک اعتبار تھا کہ محبتیں تو ابد سے ہوتی ہیں، اور حماد احمد نے اسے جو محبتیں، جو پیار دیا تھا، اسے وہ کائنات میں کہیں نہ ملا تھا۔ تو وہ پتھر تھی جسے حماد احمد نے اپنے پیار کے بھالے سے تراش کر ہیرا بنا دیا تھا، اور میاں جی نے اس ہیرے کو رل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہائے میاں جی، آپ کتنے ظالم نکلے۔ بہت ہو چکی ہومی، میں نے تم تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیا ہے، میں اب نہیں رہ سکتی تم بھی۔ ہاں ہومی، کل میں تمہیں فون کر دوں گی، تم آ جاؤ مجھے لینے۔ بس شہرزاد کاٹیج نہ لے جانا، کسی جھونپڑی میں رہ لوں گی۔ تم اور زینی ساتھ ہو تو کھلے آسمان تلے بھی رہنے سے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بس آج کی دوری اور ہے ہومی، میں اب نہ خود رت جگہ برداشت کر سکتی ہوں اور نہ تمہاری آنکھوں کو مزید بے خوابیاں دینا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے میری زندگی، تم بہت پریشان ہو، مجھے پکارتے ہو، تمہارا وہ نرم لہجہ میری سماعتوں میں ٹھنڈک بن کر اتر جاتا ہے۔ سارو، جاگ رہی ہو ابھی تک؟ بشرا بھابی کی آواز اسے سوچوں کے گرداب سے کھینچ لائی۔ بھابی اس وقت؟ ساحرہ نے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ یہ آفو ابھی تک نہیں آیا، اسی کے لیے جاگ رہی ہوں، بہت تنگ کرتا ہے۔ تمہارے کمرے میں روشنی دیکھی تو چلی آئی۔ وہ بولی۔ بیٹھیے نا۔ ساحرہ نے پاؤں سمیٹ کر بیڈ پر ان کے لیے جگہ بنائی تو اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ انوبا لائی تھی فیض کی کتاب، وہی دیکھ رہی تھی۔ مگر تم تو کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ بولی۔ بابو، سوچے تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، مگر اب میں نے ان سوچوں سے رہائی پانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ساحرہ کے حلق میں لفظ اٹکنے لگے اور آنکھوں کے کٹورے بھر گئے۔ سارو۔ بشرا بھابی اٹھ کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ چندا، کوئی فیصلہ کر لو نا، تو پھر اس پر آنسو نہیں بہانے چاہیے، بدشگونی ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرو اس پر خوب غور و خوض کرو، اور جب ذہن و دل تسلیم کر لینا تو بس پھر چاہے آندھی آئے یا طوفان، اپنے فیصلے پر ڈٹے رہو۔ تو تم نے جو فیصلہ کیا ہے سوچو اور پھر ڈٹ جاؤ۔ بابو، مجھے اور تو نہیں، اپنے سسر سے ڈر لگتا ہے، وہ زینی کو ختم نہ کر دیں۔ کوئی شخص اتنا ظالم نہیں ہوتا، اور پھر تم ہی تو کہتی ہو وہ زینی کو بہت چاہتے ہیں۔ بشرا نے کہا۔ مگر بابی، وہ بہت ظالم انسان ہے، وہ یہ سب کچھ کر گزریں گے اگر میں… ساحرہ کی آواز بھر آ گئی۔ تم واپس جانا چاہتی ہو؟ بشرا نے پوچھا۔ میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، میری خواہش ہے ہومی مجھے الگ رکھیں، ہم یہ شہر، حتیٰ کہ یہ ملک ہی چھوڑ دیں، ان کی پہنچ سے دور چلے جائیں۔ سچ بابو، مجھے ہومی بہت یاد آتے ہیں۔ ساحرہ نے ان کے کندھے سے سر اٹھا کر نہایت معصومیت سے کہا تو بشرا بابی ہنس دی۔ پگلی، آخر وہ تمہارا شوہر ہے جس کی خاطر تم نے گھر چھوڑا، پھر اسی کے دوسرے روپ کی زندگی کی خاطر دوسری بار گھر بدر ہوئی، تو بھلا وہ کیوں یاد نہیں آئے گا؟ پھر میں کل ہومی کو فون کر دوں کہ مجھے آ کر لے جائیں؟ اس نے پوچھا۔ کر دو، مگر یہ یاد رکھنا کہ ہم لوگ اب تو تمہیں بہت سی شرائط کے ساتھ رخصت کریں گے، اب ہم تمہارے وارث ہیں، آئی سمجھ؟ بابو، آپ لوگوں کا خلوص تو میں آخری دم تک بھی نہ بھولوں گی۔ ساحرہ کا لہجہ محبتوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے حماد احمد خان خالی خالی نظروں سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے قریب ہی سلطان بینچ پر بیٹھا تھا، جس کی گود میں زینی نہایت سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے سلطان کو کتنی بار کہا تھا کہ وہ گھر چلا جائے، زینی کو چھوڑ آئے ماں جی کے پاس، مگر وہ نہ مانا تھا۔ میں میاں جی کو ایک نظر دیکھ لوں تو پھر جاؤں گا جی، خدا میری حیاتی بھی میاں جی کو دے دے۔ تم دعا کر رہے ہو اس ظالم شخص کے لیے؟ حماد احمد نے نہایت حیرت سے سلطان کو دیکھا تھا، مگر بولے کچھ نہ تھے، نہ یہ کہہ سکے تھے
کہ میں بھی میاں جی کے لیے دعا گو ہوں، خدا انہیں زندگی دے۔ آخر کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میاں جی زندہ رہیں؟ میں ان کی موت کی دعا کیوں نہیں کرتا جنہوں نے مجھے جیتے جی قبر میں اتار دیا ہے؟ یا خدا دے دے، میاں جی کو زندگی کے بہت پیار ہے، انہیں زندگی سے دوسروں کے سکھ چھینتے ہیں پھر بھی خوش رہتے ہیں۔ بہت جلد باز ہے میاں جی، ہر بات کا جلد چاہتے تھے انجام۔ زینی کو لے کر وہ ہسپتال جا رہے تھے اور سلطان سے کہہ رہے تھے کہ تیز چلاؤ اور تیز چلاؤ گاڑی، اور سلطان سپیڈ بڑھائی جا رہا تھا۔ ذیلی سڑک سے ایک دم ہی وہ آئل ٹینکر نکلا تھا۔ سلطان نے بہت کوشش کی تھی کہ گاڑی نکال لے جائے، اور ایسا ہی کیا تھا، مگر گاڑی کا پچھلا حصہ ٹینکر سے ٹکرا گیا تھا اور وہ حصہ پچک گیا تھا جس سمت میاں جی بیٹھے تھے۔ وہ گود میں پڑی زینی پر جھک گئے تھے، اور حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ زینی کو ذرا سی بھی خراش نہ آئی تھی، اور میاں جی زخموں سے چور چور تھے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ انہیں اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے آیا تھا۔ سلطان اور زینی بھی ساتھ تھے۔ میاں جی کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا تھا، اور حماد احمد جب ہسپتال پہنچے تھے تو میاں جی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تھا۔ سلطان دعائیں کر رہا تھا کہ میاں جی کو اس کی زندگی دے۔ حماد احمد دعا گو تھے کہ ان کے ماں کا سہاگ سلامت رہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ یا رب پاک، میں اتنی جلدی اتنے صدمے برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، انہوں نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ جی کیا کہا؟ حماد احمد خان نہیں ہیں؟ ساحرہ نے ریسیور پر گرفت مضبوط کر لی۔ آفس ہی نہیں آئے؟ ساحرہ نے قریب کھڑی بشرا بابی کی طرف دیکھا، پھر ماؤتھ پیس پر بولی، چھٹی پر ہیں؟ کب سے؟ دوسری طرف سے جواب میں نہ جانے کیا کہا گیا، اور ساحرہ نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ بابی، ہومی آج ہی سے چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ ساحرہ کی آواز پر آ گئی۔ کہیں گئے ہوں گے؟ بشرا نے کہا، مجھے یقین ہے مجھ کو ہی تلاش کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں شہر سے باہر چلے گئے ہوں۔ ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے، بشرا بابی بولی۔ بابو، لگتا ہے ابھی میں ان تک نہیں پہنچ سکتی، ابھی وہ راہ ہی نظر نہیں آ رہی جو مجھے ان تک پہنچا دے۔ وہ ہونٹ کچلتے ہوئے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ پاگل ہوئی ہو اب، رونا مت، خدا بہتری کرے گا، دیر آئے درست آئے۔ بشرا بابی نے اسے تسلی دی۔ میرے دل میں یہ خوف تھا کہ شاید ہومی سے بات نہ ہو، اور وہی ہوا نا۔ ساحرہ ٹیلی فون کو گھورنے لگی۔ تب بشرا بابی ہنس دی۔ اچھا اب میرا کام کرو، اور وہ یہ کہ آفو کو تم نے یہ تصویر دکھانی ہے۔ فرح بہت پیاری لڑکی ہے۔ بشرا بابی نے ایک تصویر ساحرہ کی طرف بڑھائی۔ وہ تصویر دیکھنے لگی، اور بشرا بابی اس سے فرح کے کوائف بتانے لگی، اور یہ بھی سمجھانے لگی کہ اس نے کس طرح عارف سے بات کرنی ہے۔ وہ بھی بشرا بابی کا چہرہ دیکھتی اور پھر فرح کی حسین تصویر پر نظریں جما دیتی، جس کے خوبصورت چہرے پر اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں، جان لینے والی، پہچان لینے والی آنکھیں، سب کچھ سمیٹ لینے کا ہنر جانتی تھی فرح کی آنکھیں۔ کاش تم عارف اسد کے دکھ سمیٹنے اور خواہشیں سمیٹنے کا ہنر بھی جانو فرح، کہ عارف اسد جتنا اچھا خود ہے، اس کا دل اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کہ محبت میں ناکام ہونے والوں کے دل بہت نرم و گداز ہو جاتے ہیں، ذرا سی چوٹ بھی نہیں سہ سکتے، اور دوسروں کا دکھ اپنے اندر تک محسوس کرتے ہیں۔ کاش تم اسے جان سکو، سمجھ سکو، اور وہ میری بات مان جائے، میرا مان رہ جائے۔ ساحرہ کی سوچیں ربڑ کی طرح بڑھتی جا رہی تھی، اور بشرا بابی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔